जी अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोगों को सही आवाज़ आ रही है तो प्लीज़ मुझे टेक्स्ट करके बता दीजिए। बस हम 1-2 मिनट में ये शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सोहेल अहमद। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। इरफान नायानी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आवाज़ आ रही है भाई आपको? वालेकुम सलाम सोहेल अहमद, थैंक यू फॉर कमिंग। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया इरफान, थैंक यू फॉर टेलिंग मी दैट। फरीद दयाला साहब, थैंक यू वेरी मच। आवाज़ दोस्त आ रही है। आपको मालूम है मेरा ईमेल भी dost@aol.com है। थैंक यू अनीसा खान, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। और आज यहाँ पे वैसे काफ़ी गर्मी है, यहाँ तो 90s में हो गया है वेदर। और लेकिन ये है कि इतने आसान रोज़े जो हैं वो अब तक सारी उम्र नहीं देखे, क्योंकि ज़ाहिर बात है ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं आ सकते हैं, ना ड्राइव है, ना कुछ है। मैंने अपनी उम्र को स्टॉप कैसे कैसे किया है? ओह, अभी तक खिजाब लगाना शुरू नहीं किया है, लेकिन यह है कि पता नहीं, या तो इंसान बस देखें, दो चॉइसेस है ना ज़िंदगी में, या तो आप खुश रहें या अफसोस करते रहें। अमजद खोकर, थैंक यू फॉर कमिंग। अमजद खलून। मंजर भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। मंजर भोपाली इज़ हेयर। हामिद खान, इरम जहाँ, थैंक यू फॉर कमिंग इरम। बस 1-2 मिनट में हम ये शुरू करते हैं, कुछ और दोस्त आ जाएं तो अच्छी बात है। और ये तस्वुराती मकालमा है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। नगमा नीफ, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। नाजिया इफ्तिखार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाएँ। शाइस्ता मुफ्ती, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अमजद खोकर, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह बखैर साजिदा खान। नासिर राव, थैंक यू फॉर कमिंग। नासिर राव, थैंक यू फॉर बीइंग फ्रंट लाइनर। बहुत अच्छा, बहुत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। शमसा नजम, थैंक यू वेरी मच। और अभी 18 लोग हो गए हैं, अभी थोड़ा से और हो जाए तो फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये तकरीबन 10 मिनट का मकालमा है जो मैं आपके सामने पेश करूँगा। और ये मेरी किताब है, एक तस्वीरें। ये किताब है मेरी तस्वीरें, और इसमें 32 मुख्तलिफ शोरा से मेरी मुलाकात है। और सोहेल अहमद, ये पुरानी बातें नहीं, गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ो। और इस किताब में क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसकी वजह लिखने की, कि कौन शायर कहाँ पैदा हुआ, कैसे पला बढ़ा, कहाँ किस मोहल्ले में कितने बच्चे थे, क्या सब कुछ था। और हालांकि उससे उसकी शायरी पे बहुत कोई ऐसा गहरा असर नहीं पड़ता। मैं आपको अपनी भांजी का बता दूं कि जब उसने इंटर का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें एक सवाल आया था कि जी जब हाली साहब हैदराबाद गए थे तो उनको चाय पे किसने बुलाया था। अब इससे क्या हाली की ज़िंदगी पे या हाली की शायरी पे कोई असर पड़ता है? तो इस सिलसिले में मैंने ये किताब लिखी, और इसमें तमाम शोरा से जो मेरी गुफ्तगू है, जिसमें इकबाल हैं, मदीन कासमी हैं, गालिब, दाग, जिगर, फ़ानी, फैज़, मजीद अमजद, और कुछ हमारे ऐसे दोस्त भी हैं जो अभी हैं, लेकिन उनसे भी तस्वुराती मकालमा है और उनकी किताब के थ्रू है। थैंक यू आफ्ताब जावेद, वालेकुम सलाम। और मोहम्मद वसीम, शुक्रिया, वालेकुम सलाम। और इसमें क्या है कि जो भी मैंने सवालात इसमें लिखे और उसके जवाबात उनके अशार में हैं, तो ये तमाम गुफ्तगू है एक तरीके से बैठ के। तो मीर साहब से भी मुलाकात हुई और मीर साहब से भी गुफ्तगू हुई, उनसे भी सवाल जवाब हुए। डॉक्टर रशीद निसार इस्लामाबाद में बहुत बड़े राइटर, उन्होंने एक दफ़ा मुझसे सवाल किया कि
تم نے جب اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی، تھینک یو فرزوم خان، وعلیکم السلام، کہ جب تم نے ان سے سب سے ملاقات کی لیکن تم نے اپنی شخصیت کو دبنے ہی نہیں دیا، تو میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ اگر میں ان کے قدموں میں بیٹھ کے ان سے بات کرتا تو شاید وہ ان سے وہ سوالات نہیں کر سکتا تھا ان کی ذاتی زندگی کے متعلق کہ جو میں نے کیے. اور بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا، جیسے جگر صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو جگر صاحب سے، بلکہ ان کا ایک شعر ہے جس میں انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے تجزیہ بہار رکھ، تو اس میں نیچے انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ لفظ ہے تجزیہ بہار، لیکن میں نے تجزیہ بہار اس لیے لکھا کہ شعر اچھا تھا، اس کو میں کاٹ کے نہیں پھینک سکتا تھا. تو اس کو میں نے گفتگو میں اس طرح استعمال کیا کہ جب انہوں نے یہ شعر پڑھا تو میں نے کہا ارے جگر صاحب، ہم نے تو سنا ہے تجزیہ بہار تجزیہ بہار ہوتا ہے، آپ نے تجزیہ بہار کیسے باندھا؟ تو پھر ان کا میں نے جملہ استعمال کیا کہ کیونکہ شعر اچھا تھا تو میں کاٹ کے نہیں پھینک سکتا تھا. اس پہ میں نے ان سے کہا کہ جگر صاحب، آپ کے تو ہزاروں اشعار ہیں، اگر ایک آدھ شعر کاٹ کے پھینک دیتے تو کون سی بڑی بات ہو جاتی. راز صاحب بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت میں نوازش، میری عزت افزائی ہے، آپ تشریف لائے. اور بس ہم یہ شروع کر رہے ہیں. راز صاحب ہمارے، بلکہ راز صاحب کے ساتھ بھی میرا تصوری مکالمہ ہے اور انشاءاللہ وہ بھی پیش کروں گا. راز صاحب میرے بزرگ ہیں، استاد ہیں میرے، اور بہت ابھی بلکہ کچھ طبیعت ناساز تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اب یہ ٹھیک ہے. ابھی اطلاع ہے کہ ہمارے ایک دوست وسیم نقاش جو بہت اچھے شاعر ہیں یہاں پہ لاس اینجلس میں، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو پلیز ان کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا. آغا امین بہت بہت شکریہ. اچھا جہاں بتایا تھا انہوں نے مجھے آپ کے متعلق، بہت شکریہ، تشریف لائے آپ. تو یہ اب میرے خیال ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. 25 لوگ ہو گئے ہیں تصویریں سے، اور اس میں جو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کن کن لوگوں کے اس میں ابن انشا ہیں، اسد اللہ غالب ہیں، علامہ اقبال، امجد امجد، جاذب قریشی، جگر مراد آبادی، اس میں حمایت علی شاعر ہیں، خامخواہ حیدرآبادی ہیں، داغ دہلوی، ساحر لدھیانوی، ساغر صدیقی، عاصم واسطی، عارف امام، عباس تابش، فانی بدایونی، فیض احمد فیض، مجید امجد، محسن احسان، محسن نقوی، مونا شہاب، میر تقی میر، ناصر کاظمی، یہ اور بہت سے دیگر. اور اس کے علاوہ اب دوسری کتاب جو ہے اس میں جو آ رہی ہے اس میں اب محسن بھوپالی ہیں، اس میں قمر جلال بھی ہیں، استاد قمر جلال بھی، شمسہ شیخ، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو رانجنا، اور اس میں فراز ہیں، اس میں پروین شاکر ہیں. تو میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ میں آہستہ آہستہ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے یہ آ سکوں. تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. یہ میر تقی میر. تو اس کا سلسلہ اس طریقے سے ہے کہ کچھ میرے سوالات ہیں اور پھر میر تقی میر صاحب کے اشعار ہیں. اس میں راز صاحب کی اجازت سے شروع کرنا چاہوں گا. منظر بھائی بہت شکریہ. جب ہماری نظر ان پر پڑی تو ہماری زبان سے ایک شعر وارد ہوا کہ لے سانس بھی آہستہ کے نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. حالانکہ ہم نے یہ شعر زیر لب پڑھا تھا لیکن انہوں نے سن لیا، ہمارے قریب آئے اور کہا ہر چند کے ناتواں ہیں پر آ گیا جو جی میں، دیں گے ملا زمیں سے تیرا فلک قلابا. وہ دھان پان سے جسم کے ساتھ لگتا تھا کہ ایک کائنات اپنی شخصیت میں چھپائے ہوئے ہوں. پھر ہمارا ہاتھ تھام کر فرمایا یا ہاتھوں ہاتھ لو مجھے مانند جام میں، یا تھوڑی دور ساتھ چلو میں نشے میں ہوں. یا ہاتھوں ہاتھ لو مجھے مانند جام میں، یا تھوڑی دور ساتھ چلو میں نشے میں ہوں. ہم نے کہا آپ نشے میں تو معلوم ہوتے نہیں، بلکہ آپ کے کپڑوں کو دیکھ کر تو ہم سمجھے تھے کہ آپ کسی مسجد کے مولوی ہیں. کہا مسجد میں امام آج ہوا آ کے کہاں سے، مسجد میں امام آج ہوا آ کے کہاں سے، کل تک تو یہی میر خرابات نشی تھا. ہم ان کے ساتھ چل دیے. پھر ہم نے پوچھا تو جناب اگر مسجد کے امام نہیں ہیں تو آخر آپ کرتے کیا ہیں؟ فرمایا میاں ہم نے کچھ کر کے کیا کرنا،
کیونکہ یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل ہے جو سو دخل جو ہے سو اتنا ہے. یہاں کے سفید و سیاہ میں ہم کو دخل جو ہے سو اتنا ہے. رات کو رو رو صبح کیا یا دن کو جوں توں شام کیا. پھر ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہماری مسجد میں ایک نئے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ آج نماز کے بعد تاریخ اسلام کے بارے میں کوئی تقریر کریں گے، وہیں جا رہے تھے. اچھا اس میں یہ ہے کہ میں اشعار چنتا ہوں پورے، جیسے میں نے پورا میر کا کلام پڑھا، اس میں سے اشعار چنے، پھر اشعار چننے کے بعد پھر ان کی سچویشن کریٹ کی، پھر وہ جملے میں نے اس میں ایڈ کیے، گفتگو ایڈ کی، پھر اس کے بعد اس کو آپس میں ملا کے پیراگراف، اور اس کے بعد پورا مضمون. تو اس میں بہت ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ ہے کہ چیز بن جاتی ہے. بہت شکریہ شمس صاحب. پھر ہم سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا ہماری مسجد میں ایک نئے مولوی صاحب آئے ہوئے ہیں، وہ آج نماز کے بعد تاریخ اسلام کے بارے میں کوئی تقریر کریں گے، تو وہیں جا رہے ہیں، تو آپ چاہیں تو آپ بھی ساتھ چلیں. ہاتھ کے اشارے سے منع کرتے ہوئے کہا میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو میر کے دین و مذہب کو اب پوچھتے کیا ہو، ان نے تو قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا. ہم نے کہا ایسا تو نہ کہیں، ایسے لوگوں کی صحبتوں میں تو. ہماری بات کاٹتے فرمایا ان صحبتوں میں آخر جانیں ہی جاتیاں ہیں، ان صحبتوں میں آخر جانیں ہی جاتیاں ہیں، نئے عشق کو ہے صرفہ نئے حسن کو محابہ. ہاں یہ ہے کہ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہارا ہے، پات ہرے ہیں پھول کھلے ہیں، کم کم باد و بارہ ہے. ہم نے پوچھا وہاں جا کر آپ کیا کریں گے؟ وہاں کیا ایسے اشعار کہیں گے کہ نازکی اس کی لب کو، اس کے لب کو کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے؟ نہیں میاں، اب تو ان باتوں کا زمانہ گیا. اب تو میں یہی کہتا ہوں کہ یارب رہے طلب میں، یارب رہے طلب میں کوئی کب تلک پھرے، تسکین دے کے بیٹھ رہوں پاؤں گاڑ کر. تھینک یو نیئر خان. تسکین دے کے بیٹھ رہوں پاؤں گاڑ کر، کیونکہ میں اب یہی سوچتا ہوں تھوڑا سا ساری رات، تھوڑا سا ساری رات جو پکتا رہے گا دل، تو صبح تک تو ہاتھ لگایا نہ جائے گا. اس لیے سختیاں دیکھیں تو ہم سے چند کھنچواتا ہے عشق، دل کو ہم نے بھی کیا ہے اب تو پتھر ہو سا ہو. ہم نے گفتگو کا رخ موڑتے ہوئے کہا ہم نے آپ کے بارے میں یہ تو پڑھا ہے کہ آپ کا تعلق دلی سے ہے، لیکن دلی کے کس علاقے سے ہے؟ فرمایا آخر وجہ بیگانگی یہ نہیں معلوم، آخر وجہ بیگانگی نہیں معلوم، تم جہاں کے ہو وہاں کے ہم بھی ہیں. خیر ہم نے کہا ہم نے آپ کا دیوان پڑھا، اور پڑھتے وقت یہی سوچ رہے تھے کہ ہم نے تو جانا تھا لکھے گا تو کوئی حرف اے میر، پر تیرا نامہ تو ایک شوق کا دفتر نکلا. ہماری بات سن کر فرمایا ٹھیک کہتے ہو، میری بھی یہی کوشش تھی کہ، لیکن الٹی ہو گئیں سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا. ہم نے کہا میر صاحب آپ کی تحریر سے یہی لگتا ہے کہ آپ نے زندگی اداس راستوں پر ہی گزاری ہے، کیونکہ آپ کے قلم سے صرف اور صرف اشک ہی بہتے دکھائی دیتے ہیں. ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا آہا، میرے رونے کی حقیقت جس میں تھی، ایک مدت تک وہ کاغذ نم رہا، لیکن اب تو وہ دن گئے کہ آنکھیں دریا سی بہتیاں تھیں، وہ دن گئے کہ آنکھیں دریا سی بہتیاں تھیں، سوکھا پڑا ہے اب تو مدت سے یہ دعابہ. شکریہ منظر بھائی. ہم نے کہا لیکن آپ نے جو کچھ بھی لکھا، کیا وہ لکھنے سے آپ کو کوئی دلی تسکین بھی ہوئی کہ نہیں؟ فرمایا جب تک شگاف تھے کچھ اتنا نہ جی رکے تھا، پچھتائے ہم نہایت سینے کے چاک سی کر. شکریہ شیخ روشن. لکھنا لکھانا اپنی جگہ، لیکن انسان اپنی سوچوں کا کیا کرے، اپنے جذبات کا. تصور صاحب سفیر پاکستان میکسیکو، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، بہت نوازش عزت افزائی ہے میری. لکھنا لکھانا اپنی جگہ، لیکن انسان اپنی سوچوں کا کیا کرے، ان جذبات کا کیا کرے کہ ہم نے درمیان میں ہی انہیں روکتے ہوئے کہا میر صاحب لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے
انسان کو اپنے جذبات پر، اپنی سوچوں پر قابو رکھنے کا اختیار دیا ہے یا نہیں؟ ہماری بات سن کر جھنجھلائے ہوئے لہجے میں بولے، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پر یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کریں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ اب میں یہی سوچتا ہوں کہ کسی سے کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، کہیں کیا کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے۔ شکریہ تعالی صفی۔ ہم نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ کی شاعری نے اردو دنیا میں کیا کیا کمالات دکھائے ہیں۔ فرمایا شاعری کے میدان کی بات نہیں کر رہا، شاعری کے بارے میں تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ اس فن کے پہلوانوں سے کشتی رہی ہے میر، بہتوں کو ہم نے زیر کیا ہے پچھاڑ کر۔ اسی لیے میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ میاں ہم تو شب وصل سے گزر گئے، شب وصل اپنی ہی فکر میں، نہ دماغ تھا نہ فراغ تھا نہ شکیب تھا نہ قرار تھا، لیکن یوں اٹھے آہ اس کلی سے ہم، جیسے کوئی جہاں سے اٹھتا ہو۔ ہم نے پوچھا لیکن میر صاحب جو کچھ ہو چکا اس کو بھول کر، ہماری بات کاٹتے ہوئے کہا، دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر۔ اور جب دل کی بستی اجڑ گئی تو یہی سوچتا رہا کہ دیکھ تو دل کہ جہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ حالانکہ مصائب اور تھے پر دل کا جانا، مصائب اور تھے پر دل کا جانا، عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک کہتے ہیں آپ، واقعی ہم بھی زور سے ہنسے، کہنے لگے تم، ارے ابتدائے عشق خیر ہوتا ہے کیا، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ میاں یہ سب اپنی جگہ، لیکن عشق میں ہم ہوئے نہ دیوانے، عشق میں ہم ہوئے نہ دیوانے، قیس کی آبرو کا پاس کیا۔ حالانکہ کسی کو دیکھ کر یہی کہنے کو دل کرتا تھا کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں، روئی صدیقی، میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی۔ لیکن اب اس قصے کو چھوڑو، اس قصے کو چھوڑو کہ غالب کہ یہ دل خستہ شب ہجر میں مر جائے، یہ رات نہیں وہ جو کہانی میں گزر جائے۔ اقبال ظفر احمد بہت شکریہ، تشریف لائے آپ۔ ہم نے کہا میر صاحب انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا، آنکھیں موند کر ہمیں ہاتھ سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ تھوڑے توقف کے بعد آنکھیں بند کیے کہا، سرانے میر کے کوئی نہ بولو، ابھی تک روتے روتے سو گیا ہے۔ ہم نے پھر کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو کہا، سب سرگزشت سن چکے اب چپ کے ہو رہو، سب سرگزشت سن چکے اب چپ کے ہو رہو، آخر ہوئی کہانی میری تم بھی سو رہو۔ پھر آنکھیں کھولی اور اٹھ کھڑے ہوئے، ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، شمس النجم یہ آہستہ بولو جائے یہ کامن ہے، لیکن اگر آپ دیوانے میر پڑھیں گی نا تو آپ کو اس میں سرانے میر کے کوئی نہ بولو ہی ملے گا۔ جس طرح غالب کا ہے کہ دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ آپ کو دیوان غالب میں ملے گا، اور عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ دل کے بہلانے کو غالب۔ سب سرگزشت سن چکے اب چپ کے ہو رہو، آخر ہوئی کہانی میری تم بھی سو رہو۔ پھر آنکھیں کھولی اور اٹھ کھڑے ہوئے، ہمارے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ پھر کہا، اب تو جاتے ہیں بت کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ ہم نے کہا میر صاحب اگر ہم سے کسی نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ آپ کہاں ہیں تو آپ کیا کہیں، تو ہم کیا کہیں؟ فرمایا بس اتنا کہہ دینا، ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، ہوگا کسی دیوار کے سائے میں پڑا میر، کیا ربط محبت سے اس آرام طلب کو۔ یہ کہا اور پھر میر صاحب
نہ جانے کس دیوار کے سائے کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ بہت شکریہ جاوید اقبال، بہت بہت نوازش۔ تو یہ مکالمہ تھا میر صاحب سے، اور اس کے علاوہ بہت جو لوگ ہیں، یہ 10 منٹ کا مکالمہ تھا تقریباً، اور میں یہ سوچا تھا کہ کافی کم ٹائم ہے بات کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو میں کچھ اور بھی پیش کر سکتا ہوں، کیونکہ ابھی ٹائم تو تھوڑا ہے۔ اور شمس مبین بہت بہت شکریہ آپ کا، جاوید اقبال بہت شکریہ، عمران باجوہ، آغا عامر بہت بہت شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے۔ اگر آپ لوگ چاہیں تو میں آپ کو 3-4 نام دیتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان میں سے کوئی پیش کر دوں گا۔ ساحر لدھیانوی، داغ دہلوی، ساغر صدیقی، علامہ اقبال، جگر مراد آبادی، اور اور کون، محسن نقوی۔ تو آپ لوگ اگر کوئی مجھے بتائیے کہ میں دیکھتا ہوں، اگر 3-4 لوگ اگر کوئی نام لیتے ہیں تو پھر میں پیش کر دیتا ہوں۔ بہت شکریہ شمسہ، اجمل نیاز بہت شکریہ، نغمہ حنیف، داغ، اچھا داغ کا ایک ووٹ آ گیا، ساحر کا ایک ووٹ آ گیا، اور جاوید اقبال یور واچنگ کی واچنگ۔ پروین شاکر اس وقت اویلیبل نہیں ہے میرے، مطلب اس کتاب میں نہیں ہے، تو وہ لے کے آنا پڑے گا، لیکن نیکسٹ ٹائم ضرور۔ عامر نہیں، امین، تھینک یو عامر، تھینک یو، وہ آپ کا نام اس میں امین لکھا ہوا ہے۔ شمس مبین، ساحر لدھیانوی کا ایک اور آ گیا، داغ دہلوی، ساحر، وہی ساحر جیت رہے ہیں اس وقت، 4 ساحر، واہ واہ، ساحر رنر، فرنٹ رنر ہیں۔ نازیہ، تھینک یو فار گیونگ می چوائس۔ ساحر کا بھی بہت اچھا مکالمہ ہے۔ احیل الاسلام بہت شکریہ، تشریف لے آئے آپ۔ میر صاحب تو نکل لی ہے، لیکن ساحر لدھیانوی سے ہم آپ کی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ 160 اس کتاب میں بہت ٹائم لگا تھا اس پہ کام کرنے میں، کیونکہ اتنی زیادہ اس میں ہر ایک شعر پڑھنا، اس کو سمجھنا، پھر یہ بھی دیکھنا کہ اس شعر کا کوئی سوال جواب بھی بن سکتا ہے، اور اگر جواب بن سکتا ہے تو دیکھیں ارم جہاں، یہ چلیں ساحر صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس پہ بس ٹھیک ہے جی اب آپ سنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ طلعت سیفی، تھینک یو ویری مچ۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب دیکھنا پڑتا ہے کہ، کیونکہ میں نے جتنے بھی مکالمے لکھے، اور آپ نے ابھی جو سنا کہ کہیں بھی ایسا نہیں لگتا کہ گفتگو جو ہے وہ کہیں ٹوٹی ہو، یا ایک جگہ سے اسکپ ہو کے دوسری جگہ آ گئے ہوں۔ تو اس لیے یہ ہے کہ اپنا سلسلہ ایک کنٹینیویشن چلتا رہتا ہے، کہیں بریک نہیں ہے، اور اسی حساب سے پھر شعر بھی چوز کرنے پڑتے ہیں، اور اسی حساب سے اس کی گفتگو بنانی پڑتی ہے۔ تو میں اب ساحر لدھیانوی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اچھا ہے شمسہ مبین، آپ نے کہا it should be ساحر بھی صحیح انسٹیڈ آف ساحر ہی صحیح۔ مونا شاہ بہت شکریہ۔ مونا، اس میں آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ اس میں بلکہ مونا یہاں پہ، مونا آپ کی بھی تصویر ہے اس پہ، اور اس میں آپ کا مکالمہ بھی ہے۔ اور ابھی جو دوست ہمارے ہیں یہاں پہ، عارف امام اس میں ہے، خالد خواجہ ہیں، جازب قریشی ہیں، سلطانہ مہر انگلینڈ میں ہیں، امجد اسلام امجد ہیں، اور حامد امروہی شکاگو سے ہیں، حسن چشتی شکاگو سے ہیں، یونس اجاز ڈیلس سے ہیں، عبدالرحمن صدیقی صاحب وہ آج پہلے تو LA میں تھے، اب وہ واشنگٹن DC چلے گئے۔ راشد صدیقی بھائی بہت بہت شکریہ۔ نازیہ افتخار، یہ کتاب تو آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، تو آپ بتائیے گا۔ ٹھیک ہے صاحب، اب یہ ساحر لدھیانوی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اور بہت شکریہ کہ آپ لوگ میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ 32 لوگ ہیں، اور ہوپ فلی مور پیپل کم۔ ساحر لدھیانوی کی ایک نظم، مزمحل خواب پڑھتے پڑھتے خیال آیا کہ کیوں نہ آج ان سے مل ہی آئیں۔ وہ کئی بار بلا چکے تھے، لیکن بس وقت ہی نہیں مل رہا تھا کہ ہم جائیں اور ملیں۔ ویسے بھی ان سے ملنا خوشی کی بات صحیح، لیکن بعض اوقات مل کر اداسی بڑھ جاتی تھی۔
شکریہ اسما سکندر. اس لیے بھی ہم ان سے ملنے سے گریز کیا کرتے تھے. خیر ہم نے کتاب ایک جانب رکھی، فون اٹھایا اور ان کا نمبر ملا دیا. وہ گھر پر ہی موجود تھے. ہماری آواز سنی تو لگا کہ کھل اٹھے. فوراً کہا کہ ارے عرفان، اتنے عرصے بعد فون کیا. تم نے وعدہ کیا تھا کہ ملنے آؤ گے، اب تو لگتا ہے کہ جو وعدہ کیا وہ نبھانا پڑے گا. ہم نے کہا کہ ہم نے یہی دیکھنے کے لیے فون کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہم ملنے آ جائیں. کہنے لگے ارے یار تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو. تو اس میں جتنی بھی نثری گفتگو ہے وہ زیادہ تر میری اپنی ہے. یہ نہیں کہ ظاہری بات ہے ساحل لدھیانوی صاحب سے میری ملاقات نہیں ہوتی، یہ سب تصوراتی گفتگو ہے. ہم نے کہا ہم نے یہی دیکھنے کے لیے فون کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ہم ملنے آ جائیں. کہنے لگے ارے یار تم بھی کیسی باتیں کرتے ہو، میں گھر پر ہی ہوں، بس ابھی چلے آؤ. ہم جب ان کے گھر پہنچے تو جناب کمرے میں اندھیرا کیے بیٹھے تھے. ہم نے کہا ساحر صاحب کیا آج پھر آپ کو دنیا سے بیگانگی کا دورہ پڑ گیا ہے؟ ہنستے ہوئے کہنے ارے نہیں بھائی، بس ایسے ہی دل اکتا رہا تھا. اچھا ہوا کہ تم آ گئے، ورنہ بیزاری تو سر چڑھ کر بول رہی تھی. نہ کسی سے ملنے کو جی چاہ رہا تھا اور نہ کہیں آنے جانے کو. ہم نے کہا آخر کو آپ کو اسی دنیا میں رہنا ہے تو پھر اسی دنیا کے لوگوں سے اتنی بیزاری کس لیے؟ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے، دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، دیکھا ہے زندگی کو کچھ اتنے قریب سے، چہرے تمام لگنے لگے ہیں عجیب سے. شیلا بھابی تھینک یو ویری مچ، وعلیکم السلام. ہم نے کہا یہ بھی خوب کہی آپ نے کہ آپ کو تمام ہی چہرے عجیب لگنے لگے. مسکرائے اور کہا نہیں تمام تو نہیں، ہاں کچھ چہرے اب بھی ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں سوچ کر احساس ہوتا ہے کہ انہیں اپنا نہیں سکتا، مگر اتنا بھی کیا کم ہے کہ کچھ مدت حسین خوابوں میں کھو کر جی لیا میں نے. ہم نے کہا لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ 2 لمحے کی ملاقات میں یا صرف ایک نظر دیکھنے سے آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو خوشی بھی مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آنگن میں اداسی کا موسم بھی اتر آتا ہے؟ پہلے مسکرائے، پھر کہا عرفان تمہاری بات کا جواب کچھ اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محوے یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. اب آپ اس میں دیکھیں خوشی اور اداسی کا جو ہے کہ چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو یاس رہتا ہوں، تیرا ملنا خوشی کی بات سہی، تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں. بہت شکریہ علیہ السلام. ہم نے کہا چلے مان لیا کہ انسان کو بعض اوقات صرف ذرا سی خوشی ہی کافی ہوتی ہے، لیکن اگر اس ذرا سی خوشی میں اداسی اور دکھ کے پہلو نکلتے ہوں تو کیا یہ بہتر نہیں کہ اس خوشی سے ہی کنارہ اختیار کر لیا جائے؟ چپ ہو گئے. تو ہم نے کہا بعض اوقات ہمیں آپ کی بات سمجھ نہیں آتی. اب آپ اپنے اس لہجے کے بارے میں کیا کہیں گے کہ جب ایک شاعر کہہ رہا ہے کہ ایک شہنشاہ نے بنا کر حسین تاج محل ساری دنیا کو محبت کی نشانی دی ہے، لیکن یہی بات جب آپ کہتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں اسی دنیا سے نفرت و بغاوت کا رنگ جھلکتا ہے کہ جی ایک شہنشاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم غریبوں کی محبت کا اڑایا ہے مذاق. کیا آپ کی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے آپ کے زیادہ تر پڑھنے والے آپ کو دنیا سے نفرت کرنے والا گردانتے ہیں؟ کیونکہ کئی جگہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دنیا کے ہر نظام سے بیزاری ہو. مطلب یہ کہ آپ کو آخر ایک ٹپیکل شاعر کیوں نہیں کرتانا چاہتا؟ کیونکہ ہم نے تو تقریباً تمامی شعراء کو یہاں تمام موضوعات کے ساتھ ساتھ عشقیہ کلام بھی دیکھا ہے، لیکن آپ یہاں تو جب عشقیہ شاعری کرنے جاتے ہیں تو وہاں بھی بیزاری اور خفگی کے پہلو زیادہ نظر آتے ہیں. کہنے لگے نہیں عرفان یہ بات نہیں ہے، دراصل ہر کسی نے میرے الفاظ سوچ سمجھ کر نہیں پڑھے، اس لیے لوگ مجھے ٹھیک طور پر سمجھ نہیں پائے، جان نہیں سکے. یہی وجہ ہے کہ میرے سرکش ترانے سن کر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرے دل کو عشق کے نغموں سے نفرت ہے. حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ مجھے تو خود ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے نہ کوئی جادہ نہ منزل نہ روشنی کا سراغ، بھٹک رہی ہے خلاؤں میں زندگی میری، انہی خلاؤں میں رہ جاؤں گا کہیں کبھی کھو کر.
اس سے پہلے کہ وہ کچھ آگے کہتے ہم نے انہیں درمیان میں ہی ٹوک دیا اور کہا تو آپ نے اپنی روش کیوں نہیں بدلی؟ مطلب ہم نے تاکہ دوسروں پر آپ کا غلط تاثر تو قائم نہ ہوتا. ہنسنے لگے. پھر کہا عرفان اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں کی پرواہی کیوں کی جائے؟ وعلیکم السلام عمران عالم. اس دنیا اور اس دنیا کے لوگوں کی پرواہی کیوں کی جائے؟ اس دنیا سے ہمیں کیا لینا کیا دینا؟ آخر کو کیا دیا ہے اس دنیا نے ہمیں؟ ہم نے کہا لیکن ساحر صاحب آپ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ انسان دنیا سے سب اچھی اچھی چیزیں لینے کا طلبگار ہوتا ہے، لیکن جب دنیا کو کچھ دینے کا وقت آتا ہے تو اس کا ایٹیٹیوڈ بالکل ویسا ہو جاتا ہے کہ جیسے آپ نے خود کہا ہے کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں. آفتاب جاوید بہت شکریہ، دعا میں یاد رکھیے گا. آخر ہم خود ہی اچھی باتوں اور اچھی چیزوں کو فروغ کیوں نہیں دیتے؟ کیونکہ what goes around comes around. کیونکہ what goes around comes around. اب اگر ہم دنیا سے یہ توقع رکھیں کہ دنیا ہمیں کوئی اچھی بات یا اچھی چیز فراہم کرے تو کیا یہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ اس سلسلے میں پہلا قدم ہم اٹھائیں؟ خاموش ہو گئے. پھر تھوڑے سے توقف کے بعد بولے. آپ دا ممتاز بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. تھوڑے سے توقف کے بعد بولے لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ جو دنیا نے مجھے دیا میں وہی تو لوٹا رہا ہوں. میں نے اپنے پلے سے تو کوئی بری یا غلط چیز دنیا کو نہیں دی. جو مجھے ملا میں نے وہ آگے بڑھا دیا. ہم نے کہا معاف کیجیے گا جناب، لیکن ہم آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا اصول آپ سے مختلف ہے. اگر کوئی ہمیں تکلیف دے تو یہ ضروری نہیں کہ ہم بھی اسے ہی تکلیف دیں. اگر کسی برائی کا جواب اچھائی میں دیا جائے تو کیا یہ دانشمندی ہوگی؟ ایک دم فرسٹریٹڈ لہجے میں فرمایا عرفان میں نے چاند اور ستاروں کی تمنا کی تھی، مجھ کو راتوں کی سیاہی کے سوا کچھ نہ ملا. ہم نے کہا لیکن یہ کب اور کتنی بار ہوا کہ اس دنیا میں جس چیز کی تمنا کی جائے وہ مل بھی جائے؟ ایسا تو بس شاذ و نادر ہی ہوتا ہے. کسی کو محبت کی خواہش ہوتی ہے اسے محبت نہیں ملتی، کوئی شہرت کی تمنا کرتا ہے وہ گمنامی کی موت مر جاتا ہے. کسی کی تمام عمر بس یہی کوشش رہتی ہے کہ پیسے کی تنگی نہ ہو، وہ غربت میں سسک کر زندگی گزار دیتا ہے. ہماری بات کاٹ کر فوراً بولے اس پیسے کی بھی خوب کہی. اس پیسے کی خاطر دنیا میں آباد وطن بٹ جاتے ہیں، دھرتی ٹکڑے ہو جاتی ہے، لاشوں کے کفن بٹ جاتے ہیں. ہم نے گفتگو کا موضوع بدلنے کی کوشش کی. کہ ساحر صاحب یہ بتائیے کہ آج کل آپ کی شاعری کا رجحان کس جانب ہے؟ ماشاءاللہ آپ نے فلمی دنیا میں بھی کافی نام کما لیا ہے اور لگتا ہے آپ کا نام اسی توسط سے قائم و دائم رہے گا. ایک دم کھوئے ہوئے لہجے میں بولے نہیں ایسا نہیں ہے، کیونکہ مجھ سے پہلے کتنے شاعر آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ لوٹ گئے، کچھ نغمے گا کر چلے گئے. ہم نے ہنستے ہوئے کہا جناب اب ایسی بھی بات نہیں ہے. آپ کے کلام کا جہاں تک ہم نے تجزیہ کیا ہے اس میں ایسے ایسے مصرے اور اشعار ملتے ہیں کہ جو محاورتاً استعمال کیے جا سکتے ہیں اور کیے جاتے ہیں. آپ کی شاعری اپنا ایک مقام رکھتی ہے. کہنے لگے عرفان میاں حقیقت یہ ہے کہ میں پل دو پل کا شاعر ہوں، پل دو پل میری کہانی ہے. ہم نے ان کا موڈ بدلنے کی کوشش کی اور کہا لیکن آپ کی شاعری میں ایسی ایسی غزلیں ہیں کہ جو زندہ رہنے والی ہیں اور اس طرح گزرے ہوئے شاعروں کی طرح آپ کا نام بھی زندہ رہے گا. چھت کی جانب گھورتے ہوئے بولے گزرے ہوئے شعراء کی کیا بات کرنا، وہ بھی ایک پل کا قصہ تھے، میں بھی ایک پل کا قصہ ہوں. اور ویسے بھی کل اور آئیں گے نغموں کی کھلتی کلیاں چننے والے، مجھ سے بہتر کہنے والے، تم سے بہتر سننے والے. ہم جتنی کوشش کر رہے تھے کہ ان کا موڈ تبدیل ہو وہ اتنی ہی تگودوں میں مصروف تھے کہ اس قسم کے موضوعات سے گفتگو آگے نہ بڑھ سکے. ہم نے ایک بار پھر موضوع بدل دو کہ ساحر صاحب اپنی زندگی کی کسی ایسے لمحے کے یا کسی ایسے وقت کے بارے میں بتائیں جو آپ کبھی نہ بھول سکے ہوں. ہمارے اس سوال سے ایسا لگا جیسے ان کے چہرے پر رونق آ گئی ہو. کہنے لگے زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات. شکریہ یاسر، تھینک یو فار کمنگ. کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات، ایک انجان حسینہ سے ملاقات کی رات. ان کی یہ بات سن کر ہمیں بھی کسی برسات کے دن اور کسی برسات کی راتیں یاد آنے لگیں. اب یہ نہ پوچھے گا کون سی، یہ نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ، یہاں ساحر صاحب سے بات ہو رہی ہے، مجھ سے نہیں.
ان کی یہ بات سن کر ہمیں بھی کسی برسات کے دن اور کسی برسات کی راتیں یاد آنے لگیں. ہمیں سوچتا دیکھ کر ہنسنے لگے اور کہنے لگے ارے عرفان تم نہ جانے کس جہاں میں کھو گئے, ہم بھری دنیا میں تنہا رہ گئے. ہم نے کہا ساحر صاحب ہم یہی سوچ رہے تھے کہ نہ وہ اب برسات ہے, نہ وہ دن ہے, نہ وہ رات ہے. تو آپ نے واقعی صحیح کہا ہے کہ ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی, ہوتی ہے دل بروں کی عنایت کبھی کبھی. ہمیں اداس دیکھ کر ساحر صاحب نے کہا تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو, تم اپنا رنج و غم اپنی پریشانی مجھے دے دو, تمہیں ان کی قسم یہ دکھ یہ حیرانی مجھے دے دو. لگتا تھا ان کے موڈ کا ہم پر بھی اثر ہو چلا تھا. ہم نے عافیت اسی میں جانی کہ ان سے اجازت چاہیں اور کہیں دور جا کر نشاط کی کلیاں چنیں, کیونکہ ان سے ملنا خوشی کی بات صحیح لیکن ساحر صاحب سے مل کر اداس ہونا لازمی تھا. یہی سوچتے ہوئے ہم نے اجازت چاہی اور اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئے. بہت شکریہ. تو یہ تھی گفتگو ساحر صاحب سے, اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان سے بحث و مباحثہ بھی ہوا, ان سے تھوڑی نوک جھونک بھی ہوئی, اور اس کے علاوہ ان کے اشعار پہ کچھ نکتہ چینی بھی ہوئی. میں نے جب ناصر کاظمی صاحب کا مکالمہ ان کے بیٹے باسر کاظمی کو سنایا تھا تو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ یہی چیزیں جو آپ نے, حالانکہ ظاہری بات ہے میرے ناصر صاحب سے کبھی ملاقات نہیں ہوئی, لیکن انہوں نے کہا کہ جو چیزیں آپ نے بیان کی ہیں وہ وہی چیزیں ان کے ساتھ ہوا کرتی تھیں. جاز قریشی صاحب کے ساتھ جب میں نے مکالمہ لکھا تو ان کا بھی یہی تھا کہ انہوں نے کہا بھائی یہی چیزیں میرے ساتھ ہوتی ہیں جو تم نے لکھی ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کوئی شاعر یا کوئی ادیب آپ کا اپنا تعارف کرواتا ہے تو وہ اپنی کتاب آپ کو پیش کرتا ہے اور وہی کتاب اس کا تعارف ہوتی ہے. میں ویسے ملنے کے لیے کسی سے بھی جس طرح سے ملوں, لیکن میرا جو اپنا اندر ہے, جو میرا جو ٹرو پرسنالٹی ہے وہ آپ کو میری کتاب میں نظر آ جائے گی. لیکن یہ کہ اسی وجہ سے یہ کتاب جو ہے اس میں ایک شاعر جو ہے وہ کھل کے, داغ صاحب کا ایک ہے سلسلہ جو داغ کے ایک سب محترمہ تھیں, وہ جب داغ صاحب سے ملنے آئی میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر, ہمارے پڑوسی تھے داغ صاحب, اور جب وہ ان سے ملے تو انہوں نے ان خاتون کا ہاتھ پہ بوسہ لے لیا. تو جب وہ چلی گئیں تو میں نے پھر داغ صاحب سے پوچھا کہ بوسہ میں نے کہا جی انہوں نے برا تو نہیں مانا آپ نے اس طریقے سے ہمارے سامنے کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بوسہ لے کے ہم ان سے الگ چال چل گئے, یہ کہہ کے بخشوا لیا کہ یہ پہلا قصور تھا. اس پہ ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ جی آپ نے داغ صاحب کی شخصیت ایسے کیوں دکھائی؟ تو میں نے کہا میں نے تو نہیں دکھائی, یہ تو داغ صاحب کا شعر ہے, یہ داغ صاحب خود بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا. تو اس قسم کی چیزیں جو ہے اس سے شاعر کی ایک سچی شخصیت سامنے آ جاتی ہے. اور فرید اعلیٰ بہت شکریہ آپ کا, نازیہ افتخار, سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. بہت اچھا لگا, اچھا سیشن رہا. آئی ہوپ کہ اچھا سیشن رہا. میرے تو اچھا رہا ظاہری بات ہے, لیکن اگر آپ کو پسند آیا تو بتائیے گا. اور میں چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جاری رہے اور مختلف شعراء سے آپ کا, جان ایلیا کا میں نے ابھی امجد ابھی نہیں لکھا, لیکن میں اس پہ کام کر رہا ہوں, اور حسرت پہ لکھ لیا ہے میں نے, اور آتش پہ لکھ لیا ہے. تو اس میں کافی شاعر جو ہیں وہ میں نے کور کیے ہیں. لیکن اس میں یہ اینڈی جو, تھینک یو فار کمنگ. آئی ہوپ یو کین انڈرسٹینڈ, ویل یو وونٹ انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ, بٹ اینی وے تھینک یو فار کمنگ ڈاؤن. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے کہ کسی پہ لکھا جائے تو پلیز ٹیکسٹ می, سینڈ می دا میسج. اگر وہ میں نے لکھا ہے تو میں ضرور آپ کے سامنے پیش کروں گا, اور نہیں لکھا تو وہ مجھے ایک بہانہ مل جائے گا ان کو پڑھنے کا اور ان کے ساتھ گفتگو کا, اور وہ گفتگو آپ تک پہنچانے کا. کچھ تو ہے. شمسہ مبین میں ایک دو اشعار پیش کر دیتا ہوں جو مجھے یاد ہیں, کہ قربت, رغبت یا کہ محبت, کچھ تو ہے.
اس کو مجھ سے اتنی الفت کچھ تو ہے، اور کہتی ہے اب اس کو کچھ بھی یاد نہیں، کہتی ہے اب اس کو کچھ بھی یاد نہیں، پھر بھی کچھ ہے، اور ہے کہ سجدے میں بھی اس کو سوچتا رہتا ہوں، سجدے میں بھی وعلیکم السلام عزیز احمد، سجدے میں بھی اس کو سوچتا رہتا ہوں، آج بھی میری ایسی حالت کچھ تو ہے۔ تو واقعی کچھ تو ہے، اور وضاحت کرنے کے لیے یہ ہے کہ امریکہ میں ایک چیز ہے، یہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اٹ از فار می ٹو نو اینڈ یو ٹو فائنڈ آؤٹ۔ تو بہت بہت شکریہ، اجازت چاہوں گا، بہت اچھا لگا آپ لوگوں کا ساتھ، اور میں جلد حاضر ہوں گا، اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ کو جو بھی آپ کی خواہش ہو کہ آپ اس شخص کے بارے میں، سلیم فوز، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ۔ سلیم فوز از ون آف دا موسٹ امیزنگ پوئٹ آئی نو۔ تو یہ جو ہے یہ سلسلہ سلیم فوز پہ بھی بائی دا وے میں نے تصوراتی مکالمہ لکھا ہوا ہے، وہ بھی پیش کروں گا۔ تو عزیز احمد بہت شکریہ، آپ سب لوگوں کے نوازش، پھر انشاءاللہ ملاقات رہے گی، اللہ نے کے پان۔